बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 6 मुहर्रम अल हराम है और जिस तरीके से करबला का वाक़या हमें ये बताता है कि आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ज़िंदगी में आपके पास अगर ताकत है, अगर आपके पास कोई भी ऐसे एसेट्स हैं, लेकिन उन तमाम को साइड पर रख कर अल्लाह की रज़ा के लिए आपने काम करना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो आसमान की तरफ देखते तो फरिश्ते खुद आकर उनकी मदद करते। अगर वो ज़मीन की तरफ देखते तो यजीदी कौम के सामने ऐसे सीसा पिलाई दीवार खड़ी हो जाती कि उनका इस जानिब आना मुश्किल था। इसी के लिहाज से अगर हम बात करें अली असगर की, तो दुनिया में कहते हैं कि सबसे भारी लाशा अली असगर का था, क्योंकि वो नन्हा मेहमान जो कि प्यास से रो रहा था, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदी कौम से कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ये देखो, ये मेरा प्यारा, ये मेरा लाल प्यास से तड़प रहा है, सिर्फ इसको पानी की 2 बूंदें दे दो। जिस पर बदबख्त यजीदी कौम ने एक तीर फेंका और जो अली असगर के गले से आर पार हो गया। उसके बाद अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लाशे को अपने गले से ना लगाते तो क्या होता कि अगर वो खून आसमान की तरफ परवान चढ़ता तो दुनिया से सूरज और चांद की रोशनी ख़त्म हो जाती। अगर वो खून ज़मीन पर गिरता तो ता क़यामत ज़मीन बंजर हो जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इसी लिहाज से आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अगर बात करूं, रमज़ान ट्रांसमिशन में इनकी खिदमात मुझे हासिल रहीं जब मैं एक और निजी चैनल से अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहा था। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ हमारे साथ मौजूद है। फ़हद एहसान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हद भाई से मेरी बात हुई थी फेसबुक पर, मैंने इनसे नंबर मांगा, फिर आपकी जो असिस्टेंट है उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। थैंक्स टू दैट भाई एज़ वेल। उनका नाम इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मौजूद ना होते हुए भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जब आप किसी से इंटरलिंक करवाते हैं किसी का और अच्छे अंदाज में, और वो लोग क्योंकि गायबाना तारुफ आपका था और सामने हम मौजूद नहीं थे, क्योंकि इनके एक ग्रीन कलर का थैला, उस पर जो बड़े प्यारा सा एक डिज़ाइन बना हुआ है, उसके अंदर गिफ्ट हमने तकसीम किए थे। और मुझे आज भी याद है कि एक दोस्त ने मुझे कहा था, वहीं पर चैनल पर था, कि इनकी कैप्स जो फुल फ्लंट होती हैं वो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा भाई आप ये वाला लेना। तो निकलते हुए क्योंकि इनकी तरफ से काफ़ी अच्छे तहारीफ आए थे, तो उन्होंने कहा ये आपका तोहफ़ा अपने साथ ज़रूर लेकर जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको काफ़ी देर बाद लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है खालिद नूर साहब, जो कि ANI पार्टी से आप रूहे रवां हैं उसके, लेकिन आपके साथ एक हादसा भी पेश आया कि आप को ज़रब लगी, यानी सर पर आपकी चोट लगी। जानवर आई गेस आपका जो है वो रस्सी छुड़ाकर भाग रहा था उस पर, तो मैंने मैसेज किया था लेकिन नहीं आपसे बात हो सकी। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज है सबसे पहले तो? निशान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे रब का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे अपना करम फरमा रहे। और मेरी दुआ है और फ़हद भाई की भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी सेहत अता फरमाए। आमीन। और ये मुश्किलात, ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रस्सी रखी है ना, वो बहुत अच्छा किया। क्योंकि प्रोग्राम पर बैठकर, क्योंकि देखिए मेरी इस्तेताअत नहीं है, मैं ऑन एयर ये बात कहता हूँ कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस चीज़ का कि मैं महंगे इंजेक्शन लगवा सकूँ। और काफ़ी लोगों ने इनकरेज किया कि हम साथ देंगे, और फिर वहीं से उनके फ़ोन भी बंद हो गए, नंबर भी ब्लॉक्स हो गए। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उम्मीद किसी को मत दें। क्योंकि एक वाक़या अगर आपको याद हो, एक शख्स 3 साल से सर्दी में बैठा था और एक शख्स ने उसको कहा घर से, मैं तुम्हें लिहाफ ला कर देता हूँ, या चादर ला कर देता हूँ, या कोई स्वेटर ला कर देता हूँ। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ रिवायत है। तो देखा कि अगले सुबह वो बंदा मर चुका था। तो फिर जब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि वो 3 साल अपने हालात से लड़ रहा था, लेकिन एक दिन उसको आसरा मिला कि मुझे लिहाफ मिलेगा, और वो उस आसरे में कि मैं हो सकता है इस ठंड से बच जाऊँ, उसका इंतकाल हो गया। तो बस इस चीज़ का ख़ास करके अल्लाह ताला ने आपको अता किया, उस पर किसी का हक़ नहीं होता। लेकिन अगर आप मदद नहीं कर सकते तो प्लीज़ आसरा मत दें। ये बड़ा खालिद भाई बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। आप वजह कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर जिसे अता किया है तो उस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक का मुकम्मल हक़ होता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको या मुझे साथ दिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के काम आना चाहिए। लेकिन उम्मीद
نہ دلائی جائے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں. یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اور کسی کی دل آزاری بالکل نہیں کرنی چاہیے, اور کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. آمین. اور ہم ماہ محرم الحرام کے 6 محرم الحرام میں بیٹھے ہوئے, انشاءاللہ تعالی آپ سمیت جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت والی زندگی عطا فرما. اور جو بھی یہ جو بیماریاں ہیں, خاص طور پہ کینسر ہے, اس کے لیے حکومتی سطح پہ بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ایک درمیانہ طبقہ وہ پریشانی اور اذیت کی زندگی نہ گزارے. بالکل ایسے یہ ہی. ریاست کی ذمہ داریاں ہیں. اور صحت کارڈ یا مختلف کارڈ جو جاری کیے جاتے ہیں, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ذیشان بھائی یا میں یا ایک عام شہری اگر اس کی رسائی نہیں ہے تو پھر کیا معاملات ہیں. تو آپ بتائیے, خدا را حکومتی سطح پہ عوام کا خیال کیا جائے. بیماریاں اس شہر میں, اس ملک میں اگر بڑھ گئی ہیں تو اس کی روک تھام کے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے. اور ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین صحت دے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم, ہم 3 لوگ یہاں موجود ہیں, کہ کون اللہ رب العالمین کے پہلے جائے گا, ایسے ہی ہے. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالی کامل ایمان ہے. اللہ رب العالمین ایمان پہ قائم رکھے, ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. آمین. اور میں فہد بھائی سے بھی آج میری ملاقات بھی ہے, ان سے گفتگو بھی, یہ بھی شہر کے لیے بڑی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن پھر بدقسمتی یہ کہ بلڈرز جو عوام کی سہولت پہنچانے کے ایک ذریعہ ہیں, عوام کو شکوے بھی ہیں ان سے, لیکن آج ان سے کچھ پروگرام سے پہلے دوران گفتگو میں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنے ادارے بن چکے ہیں, اور اگر ان اداروں میں رشوت ستانی کا خاتمہ ہو جائے تو عوام کو بہت زیادہ سہولتیں ملیں گی. بالکل ایسے ہی. M9 میں میں جی توجہ دے رہا, M9 جو منصوبہ ہے میں کاٹور کی طرف گیا تھا, تو حکومت سندھ کو ذیشان بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے التماس کروں گا, وہ جام شوروں کی حدود میں شامل ہے, اور آبادی تقریباً 99% کراچی کی شہریوں کی مشتمل ہے. تو اگر اس معاملے کو کراچی کی حدود میں شامل کر دیا جائے, اور گڈاب ٹاؤن جو اب تک بنا دیا گیا ہے اسی میں شامل کر دیا جائے, تو اہل کراچی پر حکومت سندھ کا ایک احسان ہوگا. تو جتنا جلدی ہوگا عوام کو فوائد ہوں گے. باقی ہم ریاستی اداروں کے ممنون ہیں کہ جو اس ملک کے لیے ہمیشہ خدمات میں فراہم کر رہے ہیں, اور باقی حکومتوں سے تو شکوہ رہتا ہی ہے. اور محرم الحرام کے حوالے سے میں آپ کا مشکور ہوں ذیشان بھائی کہ آپ نے اتحاد البین المسلمین کے حوالے سے جو پروگرامات کر رہے ہیں, 2 ہفتے اگرچہ آپ بیماری کے باوجود آ جائیں, اور اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے. اتحاد البین المسلمین کا یہی میسیج ہے ANI پاکستان کی جانب سے, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے, کہ عوام کو آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے ملک کی سلامتی کے لیے. اور ہماری تنظیم ANI پاکستان اور بھی یہی کر رہی ہے کہ مختلف امام بارگاہوں میں جا رہی ہیں اتحاد کے لیے اجاگر کرنے کے لیے, عوام اہل سنت کا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک ہیں. یہ جو قوتیں ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچانے پہ درپا ہیں, ان کو اگر آپ کو شکست دینی ہے تو اتحاد کریں. اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اسلام میں بڑی برکتیں ہیں, اور ایران نے جو ثابت قدم رہا, پورے پاکستانی قوم, ہماری حکومت, ہمارے ادارے مکمل طور پہ ایران کے ساتھ ہیں, رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اسلام کا ہی بول بالا ہوگا. اور محرم الحرام کے صدقے میں ایک بار پھر میں آپ کا مشکور ہوں ذیشان بھائی کہ آپ نے مجھے بھی مدعو کیا. اللہ رب العالمین اس ملک کو, اس شہر کو پر اپنا خصوصی کرم فرمائے, اور جہاں بھی ضرورت پڑی ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑی, خاص طور پر غزہ, فلسطین, کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کا ہم اگر اتحاد سے, اتفاق سے اگر مظاہرہ کریں گے تو ہم اس ظلم کا خاتمہ کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اب بائیکاٹ کی مہم بہت چلائی گئی, لیکن میں بائیکاٹ کا تو اپریشیٹ کروں گا, لیکن اپنے جو ملک میں جو سامان بنایا جا رہا ہے ان سے بھی التماس کروں گا کہ آپ بھی عوام کو رعایت دیں. بہت سی جگہوں پہ شکوے آ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ تو کر دیا, لیکن پاکستانی مصنوعات
کہ جو بنانے والے ہیں ان کو بھی خدا را ہوش کے ناخن لے. ملک آپ کا ہے, عوام آپ سے پیار کرتی ہیں, لیکن اس طرح نہ کریں کہ کوئی زیادتی والی بات ہو. بالکل جی ایسے ہی. اور ساتھ ساتھ ہم فہد بھائی کی طرف آئیں گے. فہد بھائی, بلڈرز کی جیسے خالد بھائی نے بات کی, لیکن میں چاہوں گا کہ بن احسان بلڈرز کے پیچھے خواب کیا تھا, کس وجہ سے, کیونکہ مختلف چینلز پر آپ جا رہے ہیں, لیکن جو میرے ناظرین ہیں وہ بھی آپ سے سننا چاہیں گے کہ خواب کیا تھا, کس وجہ سے اس کو قائم کیا گیا, اور کیا ایک سوچ تھی جس کے بعد بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز وجود میں آیا. دیکھیں 2006 میں جب ہم نے قدم رکھا گوادر میں نا, تو وہاں کچھ سیاسی حالات, کچھ ایسے حالات رہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. ایک بلڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پروجیکٹ میں تعمیرات ہوں, اس کا پروجیکٹ جب ڈیلیور ہوتا ہے تو پھر اس کی خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے ایک پروجیکٹ بنایا, ہم اپنے والد کے نام سے کر رہے ہیں, میں اور میرے بڑے بھائی, تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے والد کا نام اوپر لے کے جائیں. تو وہ چیز ہم پھر کراچی میں لے کے آئے. جب گوادر کے حالات ہوئے تو پھر ہم نے کراچی میں قدم رکھا دوبارہ سے, اور 2017 میں ہم نے بن احسان گرین سٹی کی یہاں سے شروعات کی. 2019 میں ہم نے این او سی لی, اور آج الحمدللہ ہماری گراؤنڈ کی یہ حقیقت ہے کہ آپ وہاں پہ فائل نہ خریدیں, بلکہ اپنی پسند سے خود کھڑے ہو کے پلاٹ خریدیں, اور کل سے نہیں بلکہ آج سے اور ابھی سے اپنے تعمیرات کا آغاز کریں. اچھا فہد میں ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں جو متوسط طبقہ ہے, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار بندہ ہے, اس کے لیے کوئی فیسلٹی ہے بن احسان میں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کرایہ دیتے ہیں, تو ایک ریڈی ٹو موو گھر ہو, اور اس کے اندر فہد بھائی سے لوگ آ کے بولیں فہد بھائی ہمارے پاس 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 2 لاکھ 4 لاکھ جو بھی ان کے پاس اس وقت میسر ہے, ابھی ہم سے ایز اے ٹوکن لیں, ہمیں گھر پرووائڈ کریں, 5 سال کا پلان ہے, 6 سال کا پلان ہے, ہم آپ کو ایز اے رینٹ وہ دیں گے, اور ان لاس پہ یہ فلیٹ یا گھر ہمارا ہو جائے گا. تو اس طریقے کا کوئی پلان ہے؟ بالکل اسی طریقے سے. دیکھیں لوگوں کا نا اعتماد نہیں آ رہا, بلڈر کے اوپر لوگوں کا اعتماد اس وقت آتا ہے کہ جب بلڈر اپنے پلاٹ کی, اپنی زمین کی لوگوں کو پوزیشن دینا شروع کرتے ہیں. جب آپ کے پاس کنسٹرکشن شروع ہوتا ہے نا, تو پھر لوگوں کا اعتماد آتا ہے کہ ہاں بھی میں اب اپنے پلاٹ کو لے رہا ہوں, وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے. تو ہمارا جو وہ فیز تھا, جو ڈیولپمنٹ والا تھا, وہ ہم نے گزار دیا. اب ہمارا جو فیز شروع ہوا ہے وہ تعمیرات کا فیز شروع ہوا ہے. تو جو آپ نے یہ بات بولی کہ مکانات کے لیے, فلیٹس کے لیے, اب ہماری یہ چیزیں شروعات ہو گئی ہیں کہ جو لوگ 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 5 سال کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, وہ آپ آئیں ہمارے آفس میں, ہمارے لوگوں سے وزٹ کریں, چیزوں کو سمجھیں, ہماری جگہوں کو دیکھیں, اور اپنے پلان کے مطابق ہم سے, ہمارے جو پلان ہیں اور ان کے جو پلان ہیں, ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. کیونکہ میں نے فہد بن احسان کا یہ سنا ہے کہ جیسے دوسرے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن بن احسان کے لیے میں نے یہ سنا کہ اگر ہم انسٹالمنٹس کی بات کرتے ہیں یا کسی چیز کی, اگر ایک آدھ انسٹالمنٹ آپ نہیں پے کر سکتے اور جینین ریزن آپ دیتے ہیں, تو بن احسان جو ہے وہ آپ کو فل فلیج وے آف دیتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ اگر ایک آپ کی جو ہے وہ مس ہوئی ہے تو اس کے بعد 4 آپ کو مزید دینی پڑے گی, جو عام فہم آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کا ایک اعتماد تو یہ ہے. دیکھیں لوگوں کو ابھی پرابلم ہے, جو معاشی ہماری کنڈیشن ملک کی چلی آ رہی ہے, 2-3 سال سے جو ایک مہنگائی کا طوفان آیا, اس سے جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ ابھی ڈیمیجز کے حصے میں, کہ وہ اپنے خرچے پورے کرے, یا تعمیرات پہ جائے, یا کنسٹرکشن پہ جائے, یا خریداری پہ جائے. لیکن انہوں نے اسی میں سے اپنے کام کو سٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ یہی ایک بیسٹ ٹائم ہے اپنی تعمیرات کے لیے, اپنے آنے والے کل کے لیے پلاٹ کی خریداری کر سکیں. میں آج M9 پہ کام کر رہا ہوں, تو ضروری نہیں ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں کہوں, لیکن میں ہر ایک کو مشورہ یہ ضرور دیتا ہوں کہ بھائی جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے, آپ ضرور انویسٹمنٹ کریں. ہمارے جو والدین تھے 80s میں, 70s میں, 90s میں, جو پلاٹس انہوں نے اپنے تنخواہوں سے, اپنی سیلری سے بچا بچا کے ہم لوگوں کے لیے لیے, وہی ہمارے کام آئے. ماشاءاللہ. اب ٹائم بہت شارٹ ہو گیا. پہلے ٹائم 30 سال لگتا تھا, اسکیم 33 کو 30 سال لگے بننے میں, 40 سال لگے. آج 50 سال بعد ہماری وہاں پہ کنسٹرکشن اس قابل ہوئی کہ وہ کروڑوں میں باتیں کرنے لگی. لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے, اب ٹائم بہت شارٹ ہو گیا. اب 5 سال کے ٹائم میں بالکل آپ کے جو ایریے ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, وہ بہت چینج ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. فہد بھی اور مزید کافی باتیں, لیکن یہاں پر میں واپس آ کر 2 سوال بھی ہیں آپ کے لیے ہم کریں گے, لیکن اس وقت ڈائریکٹر صاحب کی کا حکم ہے کہ ہم بریک کی طرف جائیں. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر فہد بھائی سے یہ پوچھیں گے
کہ کیا ہم پلانس کے اندر اگر آپ کا ایک فکس پلان ہے اس کے اندر ہم کچھ امٹمنٹس چاہتے ہیں تو وہ پاسبل ہیں, فلیکسیبل ہوتا ہے بات چیت کرنا, یا آپ کے کچھ جو فکس معاملات ہیں اس پہ آپ کوئی نیگوسیشن نہیں کرتے ہیں؟ تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مسکراتے ثبابت ذیشان اظہر. جناب ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم بریک پر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی معاملات آتے ہیں. فہد بھائی کو واقعی میں بہت سویٹنگ ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہیلدی اسکن کی نشانی بھی ہے, اور ویسے گرمی لگتی ہے تو بھائی سویٹنگ بھی ہوتی ہے. اچھا فہد بھائی, آپ سے پھر ایک سوال ہے کہ دیکھیں ہم ایک پروگرام میں بات کرتے ہیں نا تو بات پوری نہیں ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ کبھی بھی لیکچر ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا, ٹیچر آپ کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھاتا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا دیکھنے والی عوام کے لیے کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پیارے, میری بہن, میرے بھائی, یا وہ نوجوان جو کہ اب سوچ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ہماری سیونگز ایسی ہوں, ہم اوور ٹائم کریں یا کچھ کریں لیکن گھر اپنا ہونا چاہیے, کیونکہ اب واقعی میں کرائے آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوں. کرائے کا یہ ہے 50 سال بعد بھی آپ کرایہ دار کہلاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے بن احسان کے ساتھ, بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ ایک میں آپ کی طرف سے بھی کہوں گا صدقہ جاریہ, کہ آپ کسی کو چھت دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے محل بناتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو فرض کریں آپ بہت گناہ گار ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایک ادا پسند آ گئی کہ ایک ماں نے یا ایک باپ نے یا ایک بھائی نے جب ٹینشن سے دور ہوا کہ آج میرا اپنا گھر ہے, تو نیچرلی وہ یہ بولے گا کہ بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, تو وہ آپ کا بخشش کا ذریعہ بنے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں 6-8 پروگرامز ایسے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے دینے پڑیں گے. اس کے بعد ہم کچھ لوگوں کو یہاں مدعو کریں گے جو کہ پلانز لینا چاہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ہم آن ایئر کاؤنسلنگ کریں کہ ہم کہاں پر لیک کرتے ہیں. اگر میں اور آپ بیٹھ کر خالد نور بھائی کو کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ موک کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں, بالکل پروگرام کے لیے میں حاضر ہوں. دیکھیں بہت ساری فیملیز, بہت سارے گھرانے ایسے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی نیڈ ہے گھر لینا, ان کے بچوں کی نیڈ ہے. ہم کیا کرتے تھے کہ ہماری جب تعلیم ہو رہی ہوتی تھی تو ہمارے والدین یہ سوچتے تھے کہ جب ان کی شادی ہوگی تو میں ان کے لیے یہ پلاٹ لے لوں, ان کے لیے یہ پلاٹ لے لوں. لیکن کچھ بلڈرز کی وجہ سے, کچھ حالات کی وجہ سے نا لوگوں کے دلوں میں ایک خوف آ جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ پتہ نہیں بلڈر سے میں لے رہا ہوں, فائل لے رہا ہوں, پلاٹ دادا کو ملے گا, دادا لے رہا ہے پوتا کو ملے گا. تو یہ اس وقت باتیں ہوتی تھی, لیکن اب یہ چیزیں ختم کر دی بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر نے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا فائل نہیں لے رہے, آپ اپنا پلاٹ لے رہے ہیں. صحیح. آپ پیمنٹ ہمیں بعد میں کریں, آپ کنسٹرکشن پہلے کریں. اس سے بڑی چیز ہم اور آپ کو کیا دیں کہ آپ لیگلٹی پہلے دیکھیں, بعد میں فیصلہ کریں. کہ جتنا ہم الاٹیز کو مطمئن کرا سکتے ہیں, اعتماد دلا سکتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ان کا بھی حق ہے کہ وہ ہم سے مطمئن ہو. اور جہاں آپ کی اور بلڈر کی اور کلائنٹ کے ایک دوسرے پہ اعتماد آ جاتا ہے, وہیں تعمیرات ہوتی ہے, لوگوں کو گھر ملتا ہے, لوگوں کو چھت ملتی ہے. بلڈر کا کیا ہے کہ بلڈر کو اس کی جو کالونی ہے, اس کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. زبردست. اور دوسری چیز یہ کہ جب بن احسان, ایک بات میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہد بھائی ہر ایک کے لیے ایک ذریعہ بنایا, ٹھیک ہے. جب میرا کولیبوریشن یعنی میرے پروگرام کا مسکراتے صبح ذیشان اظہر کا کولیبوریشن ہوتا ہے ہمارا بن احسان ڈیولپرز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ, تو اٹ سیلف مجھے بھی بوسٹ ملتا ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کر آؤں جو کہ واقعی میں مستحق ہیں. اور پھر جب چینل پر بیٹھتے ہیں ہم چیزیں سائن کرتے ہیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے. ویسے بھی اعتماد کا ایک بھرپور نام بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ہم خالد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائے گا خالد بھائی کہ اگر ہم کیونکہ محرم الحرام ہے اور ہم باتیں بہت اچھی کرتے ہیں, تو مجھے یہ اپنی تکلیف کو ہی میں سامنے رکھوں, کیونکہ جب انسان پر جب خود پہ گزرتی ہے تو سب پتہ ہوتا ہے, ادروائز آپ کسی کی بیماری نہیں سمجھتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ وسائل ہوتے ہوئے اگر کسی کو تکلیف ہے, جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں تو لوگوں نے کترانا شروع کر دیا, اچھے سے بات نہیں کرو, اس کو کینسر ہے, یہ ہے, وہ ہے, فون نہیں اٹھانا, یا لوگوں کو پریچ کر دینا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو رکھا ہے, یعنی میں نے اگر آپ سے سوال کیا, یہ فہد بھائی سے سوال کیا, سوال ہے نا میرا کہ آپ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فہد بھائی کو رکھا کہ میں ان سے سوال کروں کہ فہد بھائی کیا ہم ایسا پروگرام کر سکتے ہیں. تو لوگ اس سے کتراتے کیوں, یا اس بندے سے کیوں دوری اختیار کر لیتے ہیں؟ اصل میں ذیشان بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ سوچ ہے یہ غیر مناسب سوچ ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ نا ذیشان بھائی چیٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, تو اس وجہ سے لوگ کتراتے ہیں. لیکن آپ تحقیق کریں, دیکھیں, اگر کوئی آپ کے قریب, خاص طور پہ اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے ہمسائے اور آپ سے جن کے تعلق ہیں, اگر وہ پریشانی میں ہیں
تو آپ ان کی میرٹ پہ ہیلپ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس قابل کیا دیکھیں خالد کہ بھائی آپ کسی کے کام آ سکیں. میں خالد بھائی ایک بات بولوں گا. دیکھیں یہاں پر میں نے فہد بھائی سے اکیلے میں بیٹھ کر بات کی نا, تو وہ میری اور ان کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, یا تو یہ بات کریں گے. میں تو آن ایئر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں, کوئی بھی اپنی برانڈنگ نہیں کرے گا کہ آپ وجہ کہہ رہے ہیں نشان بھائی, آپ سے مراد میں اپنی بات کر لیتا ہوں. اصل میں آپ جیسے لوگ تو ایک اس شہر میں سب جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آن ایئر بات ہو رہی ہے, لیکن میں تلخ حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے دیکھیں نا جو پرابلم آئی ہے, لوگ دلچسپی لوگوں نے لینا چھوڑ دی ہے کہ کرونا کے دوران کس طریقے سے عوام نے, اوورسیز نے اس ملک کی خدمت کری زلزلے کے دوران. اور یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ زلزلوں کا جو سامان تھا جو بیرون ملک سے آیا تھا وہ کس طرح مارکیٹوں میں بکا, تو اس سے عوام کا اعتماد کا رشتہ مجروح ہوا. لیکن آپ جیسے لوگ اگر ایک کسی سے اپیل کرتے ہیں تو آپ کو لوگ جانتے ہیں. بالفرض فہد بھائی نے اگر کسی کو کہا کہ کہ یہ کام کرنا ہے, تو فہد بھائی کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے, استطاعت دی ہے. اتنا ہے کہ ان کے کہنے پہ لوگ عمل کریں گے. لیکن اگر فہد بھائی, تو مثال دے رہا ہوں, اگر کسی کو کہتے ہیں تو فہد بھائی کا حق بنتا ہے کہ پہلے تحقیق کر لیں اور تحقیق کرنے کے بعد مکمل اس کی سپورٹ کریں جو اللہ لیکن خالد بھائی میں اس میں تھوڑا سا وہ کروں. جی جی دیکھیں آج سے 2 سال پہلے نا ملک کی معیشت, ہماری جو حالات تھے, لوگوں کا دل میں آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کریں, لوگوں نے کیا. لیکن یہ جو ملک کی معیشت جو 2 سال سے آپ کی سروائیو کر رہی ہے نا, اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے, کہ کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی چیزیں ہو گئیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے. ایک ٹائم تھا کہ ہم نے K2 پہاڑ کے لیے بھی اسپانسر کیا ماشاءاللہ, کہ وہ نہیں جا سکتا تھا کوہ پیما, تو ہم نے کہا نہیں یار ہم آپ کو کرائیں گے. اور اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا اور بن احسان کا جھنڈا K2 پہاڑ پہ اس نے روشن کیا. لیکن پھر صورتحال جب کاروباری آپ کی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نہیں کر سکتے, ابھی ہم. لیکن یہ فرق نہیں آتا ہے. ایک بات میں بولوں گا, دیکھیں فہد بھائی, دیکھیں فرض کریں آپ ہیں, خالد بھائی ہیں, 4-5 لوگ ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رکھنے والے کو اتنا بڑا دروازہ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ پورا اونٹ ہی اس کو دے دے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر کیا سین ہے کہ میری آپ سے رسائی ہے نا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے خالد بھائی نے کہا تو پھر میں بولوں گا نہیں یار فہد بھائی کہیں مجھے اسپانسر نہ کر, آگے جا کے چل کے پرابلم کرے. ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کی زندگی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہمیں کتنا دے گا یہ ہمیں نہیں پتا. اور وہی والی چیز کہ ایک واقعہ کہ سود خور ایک فیملی تھی, انہیں سود ختم کیا اور آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا بہت برے حالات ہو گئے. اور 3 سال بعد الحمدللہ مجھے جب انہوں نے بتایا کہ 25 سال ہو گئے اس بات کو, کہ میری ہر 27ویں شب مکے میں ہوتی ہے, 1 سال مدینے میں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. فہد بھائی یہ بتائے گا کہ ہم اگر M9 کی بات کرتے ہیں, M9 ویسے تو منڈی لگتی ہے تو لوگ جاتے ہیں, ویسے نہیں زیادہ تر رسائی ہوتی لوگوں کی, لیکن ایک تو رستے سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی ریزنز ہیں, یا جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹس نہیں ہیں. کیوں لوگ کتراتے ہیں M9 جانے سے؟ دیکھیں M9 اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کتراتے ہیں, کیونکہ M9 کراچی ٹو حیدرآباد, کراچی ٹو نوری آباد, یہ بڑا ٹریفک کا اچھا خاصا فلو ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کہیں رکاوٹیں ہوں, آپ کا اچھا روڈ بنا ہوا ہے, اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں. M9 پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ پہلے آپ رائٹ یا لیفٹ فوری مڑ جاتے تھے, آپ نے کہیں سے بھی ٹرن لے لیا, اب وہ چیز ختم ہو گئی. اب انٹرچینج ہے, آپ کے 6 یا 8 9 انٹرچینج بنے ہوئے, جہاں سے آپ نے یو ٹرن لینا ہے یا جہاں سے آپ نے واپس کراچی کے لیے آنا ہے. تو یہ بڑی اہمیت اختیار کر کے اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ہاؤسنگ اسکیم کے پاس انٹرچینج ہے, کہاں ہے, تو یہ سب سے بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر دوسرا, اگر ہم کراچی کی بات کریں, آپ کے پاس اب نئی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کے لیے جگہ کہاں ہے؟ آپ رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس رہ جاتا ہے صرف M9 مین, جو نوری آباد آپ کا انڈسٹریل زون بنتا جا رہا ہے. حیدرآباد سے آبادی کراچی کی طرف آ رہی ہے, کراچی سے آبادی نوری آباد کی طرف جا رہی ہے. تو لوگوں کے پاس اب جگہ ہی نہیں ہے. کراچی بہت کنجسٹڈ ہو گیا, پرابلم ہو رہی ہے, پانی بجلی گیس کا پرابلم ہو رہا ہے. اب ہاؤسنگ اسکیم, نئی ہاؤسنگ اسکیم بہت ضروری ہے. اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں
تو ایک دوسرے کا نا کمپٹیشن چل رہا ہے. میں اگر اچھی ہاؤسنگ اسکیم بنا رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے آپ اس سے زیادہ اچھی بنا رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے خالد بھائی اس سے زیادہ اچھی بنا رہے ہیں. تو یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے بلڈرز میں, یہ فائدہ ہے عوام کا, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ یہ دیکھیں کہ کون سی ہاؤسنگ اسکیم اچھی بن رہی ہے, وہاں جا کے دیں, فائدہ اٹھائیں. فہد, آپ کے لیے پریویس چینل جہاں پر آپ نے اسپانسر کیا تھا رمضان کریم میں, وہاں کا ایک بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت ٹی وی پر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فہد بھائی کو تو سلام دیجیے گا میری طرف سے. اور فہد بھائی اس نے یہ کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو جگہیں بڑی خراب ہیں, یعنی لوگ نہیں جا رہے, وہاں پر بن احسان والوں کو ایک بلڈنگ کھڑی کر دینی چاہیے تاکہ لوگ وہاں پر جا کے اپنا پلاٹنگ شروع کر دیں یا کام. تو یہ آپ کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے. فہد, ان کا بھی نام فہد ہے, اور رمیز بھائی بھی ان کو جانتے ہیں. وہ اکثر بیچارہ, ہم ایک مشروب تھی جو کہ میرے لیے لے کر آتا تھا کہ ذیشان بھائی آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ کو یہ بھی کرنا ہے. نہیں انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جتنے ہماری خواہش ہے, لیکن کام اتنا کریں جتنی ہماری چادر ہو. نہیں لیکن ایک لوگوں بات ہے کو کہ ڈیلیور ہم کرتے جائیں, ہاں جی, آگے بڑھتے جائیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ, ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رستے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. باپ کے پاس نہ توپ ہے, نہ تلوار ہے, نہ خنجر ہے. باپ کا سایہ ہی اٹ سیلف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو چھاؤں دیتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ سے بن احسان کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فہد نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک آپ بلڈنگ بنا دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو ڈیولپ کرتے چلیں. اسی کے ساتھ ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح میں ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد نور بھائی اور فہد بھائی. فہد بھائی, ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم آف دی ایئر خالد نور بھائی جو ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ چیز تھی کہ جیسے میں نے خاتون کا واقعہ کیا, میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس کو ریویل کرے, لیکن ان آنٹی کو 4تھی دفعہ فائل بیچی گئی تھی, تو لوگوں کا اعتماد یہاں سے ختم ہوتا ہے. اچھا جی, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو سامنے بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں, جو جرأت رکھتے ہیں کیمرے کے سامنے بیٹھنا, عوام کے سامنے بیٹھنا, وہ کبھی دھوکے باز نہیں ہوتے. دھوکہ ہمیشہ وہی دیتا ہے جو کہ بند کہتے ہیں نا کہ غلط کام ہمیشہ اندھیرے میں ہوتا ہے, بند کمرے میں ہوتا ہے. کبھی بھی اوپن پلیس پر غلط کام نہیں ہوگا. اور غلط کام اگر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ, یعنی سنیچنگ اگر اوپن ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ کبھی بھی منہ نہیں دکھاتا, وہ اپنا منہ ہمیشہ ڈھک کے رکھتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم فہد بھائی کی بات کریں, اوپنلی بیٹھے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ جان سکتے ہیں, کیونکہ ڈیو ٹو محرم ہم کالز نہیں لے رہے, کیونکہ کچھ بھی الٹی بات ہو جاتی ہے تو ہم اس وجہ سے کالز نہیں لے رہے. لیکن میسیجز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا واقعی میں اس وقت فرسٹریٹڈ ہے فہد بھائی, اور اس طرف آنا چاہتے ہیں. تو میری آپ سے ضرور گزارش ہوگی کہ ہفتے میں ایک دن آپ نے ہمیں دینا ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ لوگوں سے کوارڈینیٹ کریں, نہ صرف کوارڈینیٹ کریں بلکہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں. اٹ سیلف اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پہ سے ہمیں گزرتے ہوئے آسانی عطا فرمائے. لیکن جو ابھی آپ نے ایک بات بولی نا کہ لوگوں کو ڈر و خوف ہے, اور ہوا بھی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن میں آپ کو اس آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتاؤں کہ کراچی میں اگر آپ ہاؤسنگ اسکیمیں دیکھیں, فلیٹس دیکھیں, تو 95% پرائیویٹ بلڈروں نے بنا کے ان کو دیے. ایسا ہی ہے. تو یہ تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے نا, یہ ایک ہماری فیملی جو ہے نا بلڈرز کی, وہ بدنام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ اگر, میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ کراچی میں گورنمنٹ اسکیم اگر آپ دیکھیں تو کتنی ہے, 95% یہی پرائیویٹ بلڈر ہیں جنہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیا. اچھا 5% اس میں بھی 50% پرائیویٹ ہوتا ہے, 50% ہی گورنمنٹ ہوتا ہے. تو یہ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو کہوں گا, ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ پہلے تولو اور بولو, یہ ہر سمجھتے, ٹھیک ہے. تو بن احسان جو ہے وہ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے. ہاں نئے کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو ٹائم دے اس کو, لیکن بن احسان پر آپ آنکھ بند کر اعتماد کر سکتے ہیں کہ آپ کا گھر نہ صرف آپ کا خواب بلکہ بن احسان کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اور پھر آپ اپنے خوابوں کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور کرائے سے بچتے ہیں. اور بہترین ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ اگر آپ بھوکے رہ سکتے ہیں اور لیکن کرایہ جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے دینا ہے. اور یہ بھی فلیکسیبلٹی آپ کے لیے ہے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ آ گیا تو یہاں پر فہد بھائی بیٹھے ہیں, آپ کے بہاف پر نہیں بات کروں کہ اگر کوئی جینین ریزن ہے, جیسے کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا, آپ کے آنے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی, نے کہا کہ ہمارے سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کوآپریٹ کیا گیا کہ نہیں اس وقت آپ دکھ میں ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح فہد بھائی کھڑے ہوں, یا آپ کے بڑے بھائی کا کیا نام ہے, فیصل حسن, فیصل بھائی کھڑے ہوں, تو پھر پرابلم نہیں ہوتی. خالد بھائی آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی معیشت کو جیسے کہ ایک دم سے پیٹرول 8 روپے مہنگا کر دیا گیا, چنگچی کو ختم کر دیا گیا, تو ہم کیا ہیلی کاپٹر میں آ جایا کریں گے اس کو آفس؟ نشان بھائی
ملکی معیشت کے حوالے سے بڑے آپ نے اچھا سوال کیا. آپ نے چینچی کے بارے میں کہا. اصل میں رکشہ مافیا کا ایک زمانے میں ہم بھی مخالف تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, شہر بدنما داغ لگتا ہے, لیکن عوام کی نیڈ ہے, عوام کی ضرورت ہے. یا تو حکومت سندھ مکمل طور پر ٹرانسپورٹ کا نظام بحال کرے, بسیں لے کر آئیں, چھوٹی بسیں لائیں, بڑی بسیں لائیں. اگرچہ گرین بسیں, ریڈ بسیں آئی ہیں اور مناسب کرایہ بھی خواتین کے لیے بھی ہے, لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن چینچی مافیا نے ٹریفک کے حوالے سے جو حادثات ہوئے اور اب جو پابندی لگائی گئی اس سے حادثات میں کچھ کمی آئی ہے. اور ٹریفک کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ سے ہمارا بھی بیچ میں کوارڈینیشن ہوا تھا, تو ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ عوام کے لیے کیا جائے, لیکن عوام پریشان ضرور ہے. اور ہیلی کاپٹر میں جو آپ نے کہا, بڑی مناسب بات کری کہ عوام کیا کرے. اب ڈبل سواری ہے, اس پہ اگر ایک دن کے لیے امن و امان کے مسئلے میں پابندی لگاتی ہے, 7 محرم سے کیسے لگ رہی ہے پابندی لگاتی ہے, تو وہ امن و امان کی وجہ سے کی ہے. لیکن اگر ہیلمٹ پہ اگر ٹریفک سارڈن اگر چلان کرتا ہے تو مناسب بات ہے. 5000 کا چلان کرتا ہے, یہ بھی تو غلط ہے. ہیلمٹ 800,000 کا ملتا ہے, وہ پہننا چاہیے حفاظتی. میں نے ایک بات اور حفاظتی انتظامات نہیں ایک بات میں خالد بھائی یہاں پہ آپ کے توسط سے کہوں گا کہ دیکھیں چلان کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے. آپ 1200 کا چلان کریں, ٹھیک ہے, آپ کا شناختی کارڈ تب ملے گا, وہ 1200 کی جگہ آپ 100 روپے اوپر لے لیں, آپ 1300 کا ہم سے ہیلمٹ خریدیں گے, ورنہ آپ کی گاڑی نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ چیز ہے کہ آپ 5000 کا چلان کر رہے ہیں, 25000 کا چلان کریں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ اصل میں گراس روٹ پہ سیاست ہونی چاہیے. بدقسمت یہ کہ حکومت سندھ, اب دیکھیں یہ سیاسی بات ہو جائے گی, کراچی کی ترجمانی نہیں کرتی ہے. ایسا ہی ہے. کراچی کے منتخب نمائندے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, میں اس پہ نہیں جاؤں گا کون منتخب ہوا تھا کون نہیں ہوا, لیکن کراچی میں ہمیشہ جو منتخب ہوتے ہیں پھر ان کا مقابلہ دوسرے اضلاع سے ہوتا ہے, تو حکومت کراچی کی بن ہی نہیں پاتی ہے. اب پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو مرتضی وہاب کی شکل میں ایک میئر کراچی آیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا منتخب میئر ہوا. جس طرح حالات میں تھا, کسی نے بائیکاٹ کیا. مصطفیٰ کمال بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان مصطفیٰ کمال تو ایم کیو ایم کا تھا, مرتضی وہاب. اچھا اوکے, مرتضی وہاب نہیں ایک بات میں آپ کو بولوں گا, سوری, پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کی یہ ہے, لیکن جو ہمارے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں واقعی میں آپ کو اس پہ بھی آ جاتا ہوں. مرتضی وہاب صدیقی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اور صوبہ سندھ کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کا پہلی دفعہ منتخب میئر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا یا نعمت اللہ صاحب کا تعلق, وہ ایک عامر پرویز مشرف کہ اللہ رب العالمین کامل مغفرت فرمائے, اس کی وجہ سے شہر نے ترقی کری. ایسا ہی ہے. اور ٹاؤنز بنائے گئے, تعصب کا خاتمہ کیا گیا, لیکن بدقسمتی سے پھر وہ نظام لپیٹ دیا گیا, ڈی ایم سیز بنا دی گئی, اب ٹاؤن دوبارہ بنا دیے گئے, اب تھوڑے بہت اختیارات دیے گئے. اب مرتضی وہاب صاحب کو تو حکومت سندھ کی سرپرستی بھی ہے, اگر کام نہیں ہوتے تو بڑی بدقسمتی ہے. ٹریفک کا مسائل ہوں یا شہری مسائل ہوں, عوام بہت پریشان ہے. لیکن ہم تنقید برائے اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. جہاں اچھائی ہے ہم اچھائی بھی بیان کریں گے, لیکن واٹر کا آپ دیکھ لیں, نام تبدیل ہونے سے واٹر بورڈ, واٹر کارپوریشن, لیکن پانی کا بڑا برا حال ہے. 400-500 فٹ پر پانی چلے گیا ہے. بورنگ مافیا نے اس شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دی ہے. زلزلے کے جو مائنر سے جو جھٹکے آ رہے ہیں, یہ پانی نکالا جا رہا ہے. اور یہ معروف بلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, یقین مانے آپ 95% حقیقت بات ہے کہ بلڈر نے خدمت کری. کچھ جگہوں پر جو پوری مچھلی تالاب کو خراب کرتی ہے, ایک مچھلی گندی, تو اس طرح بلڈرز کے ساتھ بھی میں آپ کا جو پروگرام سنا تھا اور آپ نے دعوت بھی دی, تو عوام ان پہ اعتماد کرتے ہیں. اور عوام کو آپ کے توسط سے کہوں گا, جہاں پر بھی آپ اپنے سرمایہ کاری کریں, این او سی ضرور چیک کر لیں. ایس بی سی اے, کے ڈی اے, حکومت سندھ کی این او سی ہو, آپ مکمل اعتماد کے ساتھ کام کریں. بالکل. اور ٹریفک کے حوالے سے ڈی آئی جی ٹریفک کو میں آپ کے توسط سے کہوں گا, خدا را جہاں عوام کی مجبوریاں ہیں ان کو روک تھام کریں, اور کچھ مہینے کو ٹائم دیں, 3-6 مہینے کا ٹائم دیں ٹریفک لائسنس کے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے. نمبر پلیٹس موٹر سائیکلوں کی اور کاروں کی اس پہ ٹائمز دیں. اور چالان کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے
تو اس میں مائنر سے چلان کیا جائے. بالکل جی. یہاں پر ہمیں باتیں بڑی نہیں اصل میں بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمیں نیوز کی طرف جانا ہے. بہت بہت شکریہ فہد بھائی آپ کا کہ آپ آئے, اور آپ کو پھر میں دوبارہ دعوت دوں گا. خالد بھائی آپ کو بھی. اور اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ذیشان.